बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लिया में ख़िताब करते हुए कहा कि सदारती निज़ाम के हक़ के अंदर जो फ़िज़ा हमवार की जा रही है वो इसलिए है कि मौजूदा निज़ाम की जो बिसात लपेटे जाने का ख़तरा है, और इसी हवाले से काफ़ी अरसे से सदारती निज़ाम के हवाले से बहस भी जारी है। फजलुर रहमान साहब ने अपनी तशवीश का इजहार भी किया है कि है क्या सदारती निज़ाम के ऊपर अगर बहस हो रही है तो इसका मुखालफत कहाँ से हो रही है, क्यों इसकी बहस का आगाज़ नहीं होता, और क्या सदारती निज़ाम वाकई पाकिस्तान के लिए जो है वो नुकसानदेह है। ये आज का मौजू। और दूसरा, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा कि जो करप्शन के ट्रायल्स हैं उनको ओपन ट्रायल होना चाहिए। इसके ऊपर आज माहिरीन से बात करेंगे, और साथ ही जिक्र होगा आखिर में अफ़गानिस्तान का, जहाँ अफ़गान तालिबान ने, अफ़गान हुकूमत ने अमेरिका को एक ख़बरदार किया है कि अगर उसके जो ज़ब्त की हुई रकम है वापस ना की गई तो तालिबान अमेरिका के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील कर सकते हैं। क्या इम्कानात हैं, क्या पॉलिसी तब्दील हो सकती है, इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाते हैं। है जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती। कोई आमिर और कोई ताले आजमा पाकिस्तान के इक़्तिदार पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता। इसके इक़्तिदार का फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे, जिसका मतलब ये है कि यहाँ कोई सदारती तर्ज हुकूमत नहीं चलेगी। सदारती तर्ज हुकूमत जबर की अलामत है। सदारती तर्ज हुकूमत अपनी माजी के, अपनी तारीख के आईने में डिक्टेटरशिप की अलामत है। कौन सा सदारती निज़ाम? वो सदारती निज़ाम जो मुल्क में सिकंदर मिर्जा ने बर्पा किया था, वो सदारती निज़ाम जिसे अय्यूब खान ने बर्पा किया था और जिसने हमारी 3 दरियाएं हिंदुस्तान को बेच दी थी, वो सदारती निज़ाम जो जनरल यहिया खान के नाम से याद किया जाता है, जिसने हमारे इस मुमलकत को दुलख्त किया था, वो सदारती निज़ाम जब जनरल ज़ियाउल हक मुल्क का सदर था तो हमने सियाचिन को इंडिया के हवाले किया था, वो सदारती निज़ाम जब जनरल मुशर्रफ मुल्क का सदर था और हमने कारगिल को इंडिया के हवाले किया था। आज फिर इस किस्म की बातें की जा रही है। ये आइन को मुनहदम करने की बातें हैं, मीसाक मिल्ली के खात्मे की बातें हैं। फिर असर नौ आइन बनेगा, फिर असर नौ आइन साज असम्बली बनेगी, फिर पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये तजवीज़ें जो आज आ रही है ये पाकिस्तान को एक बार फिर दोलख्त करने की मुझे मुशावरत नज़र आती है, और इसके पीछे ये मंसूबा। जी, और ये साहब फजलुर रहमान साहब के जो खदशात हैं, जिन खदशात का उन्होंने इजहार किया है, कितने दुरुस्त हैं? पहले बात क्या है कि तारीख दुरुस्त कर लीजिए। सबसे पहले सदारती निज़ाम जो है इलेक्शन के ज़रिए अयूब खान लेके आया था। उसके अलावा बाकी सब डिक्टेटर्स हैं, और उस डिक्टेटर्स की बात में करेंगे। अयूब खान का जो सदारती निज़ाम था ये 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था। 1962 के अंदर एक असेंबली बनती है और असेंबली के अंदर प्रेसिडेंट जो है उसने सिलेक्शन होता है। ठीक है। आइन के अंदर एक खला रह गया कि जो सिटिंग सदर है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सही है। अयूब खान आउट हो गए। 2 वोट कम थे, 2 वोट कम थे अमेंडमेंट करने के लिए कि अमेंडमेंट की जाए कि सदर इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपको पता है कौन से 2 वोट थे जिन्होंने सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान को वोट दिए थे? नंबर 1 मौलाना फजल रहमान के वालिद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब और जस्टिस अफजल चीमा साहब। मैं बाकी कहानी नहीं सुनाऊंगा। अच्छा जी। तो गया मौलाना फजल रहमान साहब जो है अपने वालिद मोहतरम के उस फैसले को आज नफी करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने डिक्टेटर का साथ दिया था, बताएंगे कि उन्होंने वोट दिया था उस अमेंडमेंट के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नहीं साथ दिया था। अब आते हैं, वहां भी आते हैं। काजी हुसैन में ऑन रिकॉर्ड है, आंसुओं से रो पड़े थे। मुशर्रफ का निजाम में कौन था जिसने मुशर्रफ को वर्दी के तौर पे वहां एस्टेब्लिश होने दिया था? एक इलेक्टोरल कॉलेज था इनके पास, एमएमए के पास, सिर्फ एक, केपी का। अगर वो उससे इस्तीफा दे देते मुशर्रफ के इलेक्शन खत्म हो गया था। किसने इस्तीफा नहीं दिया था? कोई मुंह है गुफ्तगू करने का? पब्लिक को बेवकूफ समझा हुआ इन लोगों ने। आप सोच सकते हैं कि मुशर्रफ को
اگر پرویز لائی نے 10 دفعہ کہا ہے وردی میں منتخب کرنے کا تو انہوں نے کر کے دکھایا. اس نے تو کہا تھا صرف ایک الیکٹرل کالج انہوں نے کہا تھا کہ یہ وعدہ کیا انہوں نے وردی اتار دی. انہوں نے تو وعدہ کس کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور بیوقوف میں کون نے بنا؟ حمایت احسن کی ظفر تھی. صاحب کو کبھی سن لیں ہاں کہ کس طرح یہ لوگ سارے کے سارے مشرف کے آگے پیچھے پھرے تھے. یہ لوگ ان کی خان صاحب بھی تھے اور انہوں نے ہاں خان صاحب خان صاحب بھی ساتھ تھے. نہیں اس کے بعد وہ پہلے بات خان صاحب اس وقت ساتھ نکل گیا ہوا تھا. خان صاحب بالکل بگننگ میں ریفرینڈم کی بات نہیں کر رہا میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں جس میں الیکشن آئے تھے. عمران خان تو اس وقت وجود ہی نہیں رکھتا تھا. ایک ووٹ سیٹ تھی ایک سیٹ تھی اس کی. وہ تو بہت اب بالکل آغاز میں نکل گیا جی. پوری کی پوری ایم ایم اے پوری کی پوری گورنمنٹ. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا نظام میں ساتھ دیا آپ نے. ضیاء الحق کے ساتھ کون تھا شروع میں؟ ایم ایم اے کی اس وقت تو پی این اے ہوتی تھی. پی این اے کے وزراء نہیں تھے. نام گنا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا آئین پاکستان قرآن کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے بارے گفتگو نہیں کی جا سکتی؟ آپ نے تو قرآن بنا دیا اس کو بھائی. آئین پاکستان میں 70 سال میں 1 گھنٹے کے لیے بھی جمہوریت سے الیکٹ ہوا صدارتی نظام نہیں رہا. کمال کی بات ہے. محب وطن کے سرٹیفکیٹ آپ نے دینے ہیں پاکستان میں لوگوں کو کہ اس کا نہ کرو. ہم نے کب کا ہے. لیکن میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں اور کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے حساب سے صدارتی نظام سب سے نزدیک ہے. اچھا پارلیمانی نظام کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں اسلام کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے پارلیمانی نظام جو ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق آیا اترا ہے. اللہ کی دھرتی اور اللہ کا نظام کس کا نعرہ تھا؟ جمہوریت اسلام کا نعرہ تھا. اور کس کا نعرہ تھا؟ رب کی دھرتی رب کا رب کی دھرتی رب کا نعرہ. ریاست مدینہ ان کے بھی نعرہ ہے نا. عمران خان کس کا ریاست مدینہ نعرہ نہیں ہے؟ رب کی دھرتی رب کا نظام. کتاب جو تھی وہ قرآن کہتے تھے قرآن ہے اس کو ووٹ دو. ہم نے تو ان کے ساری کمپینز دیکھی ہوئی ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ اس نظام کو جو کہ 1920 میں گورا پارلیمانی نظام اور کانسٹیچوئنسی کا نظام تھا اس کو ڈیفینڈ کر نہ لاؤ. ہم نے لیکن ڈسکشن کرنے سے کون روک سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ آپ یہاں پر کوئی اجارہدار بنے ہوئے ہو کہ گفتگو کرنا ملک کو توڑنے کے مطابق. یعنی پاکستان عثمان صاحب وہ بدقسمت ملک ہے. انہوں نے تو وہ چیزیں گنوائی کہ جو صدارتی نظام کوئی ایک دن مجھے بتائیں کون سا ڈکٹیٹر کو صدارتی نظام کیوں گنتے ہو؟ ڈکٹیٹر نے تو الیکشن بھی کرائے تھے. ڈکٹیٹر نے تو جمہوریت پارلیمانی نظام بھی رہا ہے. جنیجو کی گورنمنٹ کیا تھی؟ پارلیمانی نظام تھی. یہ ان کی جو ایم ایم اے کی گورنمنٹ تھی پارلیمانی نظام تھا مشرف کے زمانے میں. اس کو تو بیچارے کو موقع ہی نہیں ملا. یحییٰ خان کو. یحییٰ خان پاکستان کی تاریخ میں جو بھی آپ اس کو کہہ لیں سب سے زیادہ آزادیاں اس کے دور میں 1 سال کی کمپین چلی تھی. کس کی پگڑی آپ نے نہیں اچھالی سب. کس کو گالی نہیں دی آپ نے. پاکستان کی تاریخ میں اتنے ڈیکلیریشن جاری ہوئی تھی یحییٰ خان کے زمانے میں. اس نے تو الیکشن کروا دی تھی پارلیمنٹ. اس نے صدارتی نظام رکھا ہی نہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے فری اینڈ فیئر سب سے فیئر الیکشن آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کا ایک بندہ بھی وہاں الیکشن لڑے گا اور مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کا ایک بندہ بھی یہاں الیکشن نہیں لڑے گا. ایک تو مسئلہ سارا پتہ ہے کیا ہے پاکستان کے اندر. اور آپ مجھے بتائیے کہتے ہیں اپنا دریا بیچ دیے. آپ مجھے بتائیے آپ کے پاس حل کیا تھا؟ آپ لوئر ریپیرینز ہیں دنیاوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دریا وہاں سے آتے ہیں. پاکستان سے انڈیا دریا نہیں جاتا. آپ نہ بیچتے وہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ نہ کرتے جو 3 دریاؤں کا تحفظ نہ کرتے تو آپ لڑکے لے لیتے. آپ نے کسی نے ایوب خان کی جگہ کوئی بھی ہوتا دیکھیں بیاس آپ کے پاس تھوڑا سا آتا تھا. صحیح. راوی آپ پر تھوڑا سا آتا تھا اور ستلج تھا تیسرا. یہ 3 دریا تھے نا. باقی سارے دریا آپ نے کم سے کم اور کچھ نہیں. اور میں اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں کیوں انڈیا ڈیم بنا رہا ہے کہ ہم نے اس سے معاہدے میں لکھا تھا کہ دریاؤں کا پانی اگر فالتو ہوا تو انڈیا ڈیم بنا سکتا تھا. فالتو پانی کون نہیں بنانے دیتا؟ کالا باغ ڈیم یہ لوگ نہیں بنانے دیتے. کل خان صاحب نے کہا کہ اس پہ رائے ہموار کریں گے. بڑے عرصے کے بعد کسی وزیر اعظم کی طرف سے کالا باغ ڈیم صاحب یہ بدقسمت ملک یہ ہے. یہاں صوبہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. یا فضل الرحمان کی شاہ محمود قریشی کی نواز شریف کی زرداری کی کانسٹیچوئنسی نہیں ٹوٹنی چاہیے. ملک ٹوٹ جائے. تم اس ملک کے اندر ہو
خدا کی قسم اٹھا کرتا ہوں کہ تم کبھی بیٹھے ہوتے احمد آباد میں، اورنگ آباد میں، تم بیٹھے ہوتے کسی اور جگہ، انہی کے دیوبند کے لوگ ہیں، میں ان کی شکلیں دیکھی ہوئی ہیں وہاں جا کے، انہی کے بریلی کے لوگ ہیں، میں نے شکلیں دیکھی ہوئی ہیں، گفتگو نہیں کرتے، کر نہیں پاتے۔ لیکن اب دیکھیں نا الیکشن قریب ہے، سال رہ گیا تقریباً الیکشن میں، اور پھر جنوبی صوبے کی بات شروع ہو گئی ہے۔ ہاں جی، سیکٹریٹ بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا، یہ سارے جو نعرے ہیں یہ الیکشن سٹنٹ کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں، کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ جب میں اس سارے پروسیس کے اندر رہا ہوں، نہ نون لیگ چاہتی ہے، نہ پیپل پارٹی چاہتی ہے، نہ عمران خان چاہتا ہے کہ سرائیکی صوبہ بنے۔ کیوں جی؟ سر اتنے بڑے اقتدار کو کون چھوٹا کرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ آپ مجھے بتائیں، آج عمران خان سرائیکی صوبہ بنا دے، لاہور میں کس کی حکومت ہوگی؟ نون لیگ کی ہونی، اور کسی ہونی۔ لاہور سے تو نکل گیا نا، چھٹی ہو گئی نا۔ جو زمان پارک کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ نون لیگ کا کوئی بندہ ہوگا نا۔ ٹھیک، شہباز شریف صاحب اگر جہاں بنائیں تو ان کا باقی اقتدار نہیں رہتا۔ اس طرح پریویز، یہ تو ڈسٹرکٹ علیحدہ نہیں ہونے دیتے، ایک ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر خون بہتے ہیں، جہاں تقسیم کرنے لگو تو شور مچ جاتا ہے، یہ انگریز نے میں دیکھا تھا، ہماری ٹریڈیشن ہے، ہمارا فلاں ہے، ہماری انگریز تمہارے لیے صوبوں کی لکیریں انگریز کھینچ کے گیا، ضلعوں کی لکیریں انگریز دیکھنا اتنا بڑا کرائسس ہوا مری کے اندر، اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ ہمیں جناب اس کو ضلع بنانا چاہیے، اور ضلع سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں صحیح کہتا ہوں، ضلع سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایڈمنسٹریشن تباہ برباد کر لی۔ میں نے آج دو تفصیل سے اس بات کے اوپر لے کے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ایک دن کا کرفیو لگا کے تمام جتنے بھی سرکاری افسر ہیں، ججز ہیں، دوسرے تیسرے ہیں، ان کے گھروں کے اوپر ملازم گن لیں۔ کسی فیڈرل سیکٹری پہ گھر کے اندر ایک چوکیدار کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 6 7 7 8 ہزاروں لوگ میرے گھر میں آئے ہوں گے GR1 کے اندر، سب نے دیکھا ہوگا میں خود اٹھ کے دروازہ کھولتا تھا، کیونکہ مطلب مجھے پتا تھا، مجھے لارڈ نے مجھے پتا تھا مجھے مشرف خان سے پکڑ کے بند کر دے گا اگر میں نے کہیں دفتروں میں سے نوکر لیے ہوتے ہیں، پین وہاں گھر پہ رکھے ہوتے ہیں، مالی وہاں گھر پہ رکھے، جتنے بھی اپنا اس شہر کے اندر خاکروب ہیں اس میں سے 50% جو ہیں افسروں کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ صفائی کہاں سے ہوگی شہر کی؟ جتنے PHA کے مالی ہیں وہ سارے گھروں کے لانٹ موف کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، کون پھول دیکھے گا؟ صرف ایک، میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر کرپٹ آدمی کو سزا دینے کے لیے ایک دن کا کرفیو تمام جتنے بھی GR1 کے اندر سے چلے گئے۔ اچھا، ہاں، نہ کوئی جج بچے گا، نہ کوئی بیوروکریٹ بچے گا، نہ کوئی دوسرا سیاستدان بچے گا، سب کے گھر میں۔ میں اس میں تھا، رہتا تھا اس کے اپنا فیڈرل لاج اسلام آباد میں، وہاں بہت بڑا ایک کک کھانا۔ میں نے کہا یار میں اکیلا آدمی ہوں، یہاں کھانا پکانے کی کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے کہا سر کھانا نہیں یہاں پک سکتا۔ میں نے کیوں؟ کہتا 5 کک ہیں، وہ اکرم درانی صاحب ہاؤسنگ کے منسٹر اس کے گھر پہ ہوتے ہیں۔ اچھا جی۔ اور میں بتا دیتا ہوں ڈیٹ جہاں تک میں وہاں رہا تھا، اور میں اس کا گواہ ہوں۔ میں جون 7 سے لے کے 2015 سے لے کے 18 جنوری تک رہا تھا۔ فضل الرحمان صاحب پوچھیں گے صرف، اور ہر وہ ہاؤسنگ منسٹر، فضل الرحمان اکیلا نہیں ہے، ابھی بھی جو ہاؤسنگ کا منسٹر ہوگا نا اس کے گھر میں بھی گئے ہوں گے، چیمہ صاحب ہیں، جو بھی ہوں گے بالکل گئے ہوں گے، نہ گئے ہوں تو مجھے آپ آج فیڈرل لاج آج کرفیو لگائیں اور دیکھ لیں کون سا پی این کہاں پر ہے۔ اسی کرپشن کے اوپر پاکستان کے 1200 بیوروکریٹ فارغ ہوتے ہیں، 7 سیاستدان فارغ ہوتے ہیں، سارا اور بھی جو فارغ ہوتے ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں جی کون فارغ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب تو بڑا ول ہیں کہ جناب ہم نے تو احتساب کرنا ہے۔ احتساب کا آج ایگزیکٹو بورڈ کا بھی اجلاس ہوا ہے، نئی انکوائریاں کرنے کی بھی منظوری ہوئی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے فواد چودھری صاحب کی تجویز کا، ان کے بیان کا کہ کرپشن کیسز کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا اس پر کریں گے بات بریک کے بعد۔